अस्सलाम वालेकुम। हमने पिछली डिस्कशन में ये आइडेंटिफाई किया था कि इंटरनेशनल प्रेशर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, यानी इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हुई हैं पिछले 3 साल में, इसके ऊपर जो बैनुल अक़वामी प्रेशर आ रहा है उसमें और मदाखलत में, क्योंकि जो रीज़न और वजह बने हैं इन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की, वो इसको कह रहे हैं मदाखलत है। तो मैंने आपको पहले से बताया था कि आने वाले वक्त में ये मज़ीद स्ट्रॉन्ग किया जाएगा इस नैरेटिव को। और अगर आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, तो उस पर हर प्रोग्राम के अंदर दो अल्फाज आपको सुनने को मिलेंगे। एक, हम मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे या ये मदाखलत हो रही है, और दूसरा एक वर्ड जिससे मुझे बड़ी चिढ़ हो रही है, उसकी अब्यूज़ की जा रही है उस टर्म की, वो है हम एक सॉवरेन स्टेट है। हमारी सॉवरेंटी जो है वो इससे हर्ट हो रही है। सॉवरेंटी का मतलब होता है खुद मुख्तारी, कि ये मुल्क अपनी पॉलिसीज़, अपने नज़रिए, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी फ़िलॉसफी, फ़लसफ़ा, जो भी इसकी डायरेक्शन है, अपनी इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में खुद मुख्तार है। तो चूँकि ये बाहर से प्रेशर हमें दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है, उनको फ्री किया जाए, या ह्यूमन राइट्स को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए, या जो भी बाहर से प्रेशर आ रहा है इस वक्त, सो हम चूँकि सॉवरेन स्टेट हैं, खुद मुख्तार स्टेट है, तो हमें जो है ये प्रेशर नहीं आना चाहिए। सो मैं आपको ये बात बड़े वसूख से कहता हूँ कि 400% जो भी ये लोग ये टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, उनको 400% इस टर्म की स्पिरिट, इसकी रूह ही नहीं पता होती। पाकिस्तान एक अवामी डेमोक्रेटिक सॉवरेन स्टेट है, यानी ये एक जमहूरियत वाला खुद मुख्तार मुल्क है। अच्छा, सॉवरेंटी का मतलब पाकिस्तान के लिए क्या हुआ कि यहाँ पे खुद मुख्तारी है इस मुल्क को, कि यहाँ पे अवाम अपना फैसला करेंगे। अवाम ताकत का सरचश्मा है। अवाम को अपना कैंडिडेट, अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना लीडर, अपना वज़ीर आज़म, सदर, अपने पार्लियामेंटेरियंस, अपने जो भी फ्रॉम लोकल सिटी टू नेशनल असेंबली तक, ऊपर तक, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस तक, अपने नुमाइंदे चूज़ करने के लिए उनको अथॉरिटी है उनके पास कि वो अपने वोट से जो चाहे, जिसको चाहे मुंतखब करें। और पाकिस्तान की पॉलिसीज़ में चूँकि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो अवाम की फाइनल से है, अवाम की ताकत है। और इस चीज़ में पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, एक खुद मुख्तार मुल्क है, कि वहाँ पे कोई भी अवाम की इस चॉइस को, अवाम की इस ताकत को चैलेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं सॉवरेंटी, इसको कहते हैं खुद मुख्तारी। अच्छा, फिर सॉवरेन राइट्स में से निकलते हैं ह्यूमन राइट्स, यानी उस मुल्क में जो बसने वाले लोग हैं, क्योंकि सॉवरेंटी का मतलब है कि ये एक खुद मुख्तार रियासत है जिसमें अवाम अल्टीमेट पावर है। ये हुकूक अवाम के हैं, और ये हुकूक गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अवाम के हुकूक को प्रोटेक्ट करेंगे, उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और मेक श्योर करेंगे कि जो लॉज उस गवर्नमेंट के, उस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस मुल्क के जो लॉज हैं, कवानीन हैं, उनको वो हुकूमत जो है वो नाफिज करेगी। इसका मतलब है अदालत मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हक के फैसले करेगी। पुलिस जो है उस मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक प्रोफेशनल जॉब करेगी। इसी तरह हर इदारा, लॉ इन्फोर्समेंट से लेके सिविल, आर्म फोर्सेस, जो भी उस मुल्क की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब अपनी अपनी जगह पे आइन के मुताबिक ऑपरेट करेंगे। और अल्टीमेट जो उसका जो कंक्लूजन है, जो टारगेट है, वो ये है कि वहाँ पे अवाम जो है वो खुशहाल होंगे, और उनके हुकूक जो हैं वो उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। ये है आपकी सॉवरेंटी, यानी दो तरफ़ा हुकूक हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हुकूमत अवाम के राइट्स को खा जाए, उनको सप्रेस कर दे। हुकूमत अपने तमाम इदारों को, क्योंकि उनके पास ताकत है, इस्तेमाल करते हुए
اپنے تمام جو ان کے پاس ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے مفادات کے لیے کام کرے اور لوگوں کا استحصال کرے، لوگوں کے اوپر ظلم کرے اور پھر کہے کہ ہم ایک ساورن اسٹیٹ ہیں. سو یہ ابیوز آف ساورنٹی ہے. ساورنٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ملک جو ہے وہ کسی ایک ادارے کا، کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، کسی ایک خاندان کا، کسی رچ کلاس کا، کسی سیگمنٹ آف سوسائٹی کا غلام یا اس کا یرغمال بن جائے. یہ ساورنٹی نہیں ہے. اب مجھے آپ بتائیں، کیا کبھی عوام کو طاقت ملی پاکستان میں؟ کیا پاکستان کے سارے فیصلے ہمیشہ عوام نے کیے؟ چلے پہلا تو چھوڑ دیں. ابھی جو پچھلے 2-2.5 سال کے اندر جب عوام بیدار ہو گئی ہے، جب عوام کو پتہ لگ گیا، جب عوام کے فنگر ٹپس پہ سوشل میڈیا اور دنیا کی انفارمیشن آ گئی، اب آپ خود فیصلہ کریں اور خود بتائیں کہ کیا آپ خود مختار ہیں؟ کیا آپ کی سوورنٹی ہر روز لمحہ بلمحہ فریڈم آف سپیچ سے لے کے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف چوائس، کس کو ووٹ دینا ہے، کیا آپ کو کیمپین کرنے دیا گیا، آپ کا تو سمبل چھین لیا گیا، کیا آپ کو کاغذات جمع کرانے دیے گئے، کیا آپ کے گھروں میں پولیس نہیں پھلانگی بغیر وارنٹ کے، کیا پولیس نے آپ سے زبردستی خوف و ہراس پلا کے پیسہ نہیں کمایا؟ اور پھر 8 فروری آتا ہے اور رات کو مین سٹریم میڈیا کے اوپر الیکشن ریزلٹس جو ہیں وہ اناؤنس ہوتے ہیں. ہم بھی حیران پریشان ہیں کہ یہ تو تحریک انصاف جیت گئی الیکشن، اور یہ کس طرح مین سٹریم چینل کھلے عام دکھا رہے ہیں رزلٹ، اب تو یہ چینج ہو ہی نہیں سکتا. لیکن 9 فروری کی صبح کچھ اور ہی ہو جاتا ہے. ایک ایسی گگلی ہوتی ہے جو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک 17-18 سیٹس والے لوگ جو کھلے عام الیکشن ہار گئے تھے، پوری دنیا کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے، پاکستان کے عوام کو پتا ہے، جنہوں نے ووٹ ڈالا اپنے اپنے حلقے میں سارے گواہ ہیں. کیا وہ مطلب کیا وہ ان کی یادداشت چلی جائے گی؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، کہ 9 فروری کو جو ہے وہ ایک دم سب کچھ چینج ہو جاتا ہے اور وہ لوگ جو بری طرح الیکشن ہارے وہ آپ کے وزیر اعظم اور وزراء اور پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا یہ ساورنٹی کی دھجیاں کیا اس کو بم سے نہیں اڑا دیا گیا؟ اور اس کے بعد 26 نومبر کو تو انتہا ہو جاتی ہے. کیا پاکستان کے آئین کے حساب سے ڈیموکریسی کے اندر پاکستان کی جو سوورن رائٹس ہیں جو دیتا ہے وہ اپنے عوام کو آن پیپر، کیا اس کے اندر یہ جائز ہے کہ ان کے آگے کنٹینرز لگا کے ان کو روکا جائے، پولیس ان کے اوپر شیلنگ کرے، ان کو مارے کہ تم احتجاج مت کرو؟ کیا یہ ساورنٹی کی ابیوز، کھلے عام ابیوز نہیں ہے؟ اور اس کے بعد جب وہ کسی نہ کسی طرح پانی میں تیر کے، پہاڑوں پہ سے اتر کے، ننگے پاؤں بھی میں نے چلتے دیکھا ہے. 25 مئی کو میں پشاور سے اسلام آباد تک آیا تھا، لوگ ننگے پاؤں بھی آ رہے تھے. لوگ اپنی چیزیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ایسٹس بیچ کے، اس کو ایک اپنا فریضہ سمجھ کے، قومی اور دینی فریضہ سمجھ کے اس کا حصہ بنتے ہیں حقیقی آزادی کی کیمپینز کا. اور جب وہ کسی طرح اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں تو ان کو پھر سنائپ کیا جاتا ہے، بلڈنگز کے اوپر سے اسٹریٹ فائر کیے جاتے ہیں. کیا یہ عوام کی جو سوورن رائٹس تھے ان کے، کیا اس کو آپ نے پاؤں کے نیچے، لا انفورسمنٹ بوٹس کے نیچے کچل نہیں دیا؟ اور اس کے بعد بھی ہم ایک فیک کانفیڈنس ہے کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں کہ ہم ایک سوورن اسٹیٹ ہیں. اور کم آن، میڈیا جو ہے وہ ایک اسٹرانگ پلر تھا، ایک جمہوریت کا ایک اسٹرانگ پلر. اس کا مطلب ہے سوورنٹی کو، خود مختاری کو قائم دائم رکھنے کے لیے میڈیا کا بہت بڑا رول تھا. لیکن جب میڈیا بھی کمپرومائز ہوا، عدالت بھی کمپرومائز ہوئی، پولیس بھی کمپرومائز ہوئی، سارے لا انفورسمنٹ جنہوں نے عوام کو بچانا تھا، عوام کو خود مختار رکھنا تھا، جب وہ سارے کمپرومائز یا فیل ہو گئے تو مجھے بتائیں سوورنٹی کہاں رہی؟ کیا سوورنٹی صرف تبھی ہرٹ ہوتی ہے جب باہر سے کوئی کہتا ہے کہ اپنے گھر کو آرڈر میں لے کر آؤ؟ جب ایک جو ابھی ٹرمپ گورنمنٹ کے آنے والے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں رچرڈ گرنیل، جب وہ شروع کرتے ہیں یہ آن سلاٹ آف ٹویٹس کہ فری عمران خان، اور پھر وہ ظاہر ہے آج کل اتنا یہ گلوبل، اب 80s تو ہے نہیں کہ ہم اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے جو مرضی بولیں
اور باہر جا کر جو ہے وہ کچھ اور ہمارا نیریٹو یہ تو اب وہ دور چلا گیا. بٹ انفارچونیٹلی پولیٹیشینس کی پروگرامنگ ابھی تک وہی ہے کہ شاید یہ 80s 90s کا دور چل رہا ہے. یہاں تو آپ جو بھی ٹی وی پہ بولتے ہیں وہ ریکارڈ ہوتا ہے. ٹی وی اس کو نہ بھی دکھائے تو سوشل میڈیا پہ آ جاتا ہے, سوشل میڈیا سے وہ باہر دیکھا جاتا ہے, اور جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اگلے دن وہ اس کے بارے میں ٹویٹ کر دیتا ہے کہ یہ تو تم جھوٹ بول رہے ہو. سو ابھی بھی دیکھیں افسوس کی بات کیا ہے, جس سے ہمارا انٹلیکٹ, ہمارے جو اینکرز ہیں, ہمارا جو اوور آل ایک کیریکٹر آف صحافت یا اوور آل ایک انٹلیکٹ بھی تو ہوتا ہے نا ایک قوم کا, کہ وہ کیا بات کرتا ہے, کن چیزوں کو کیسے لیتا ہے. ہمارا انٹلیکٹ بھی اس سے واضح ہو رہا ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بندہ کون ہے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کتنا سیریس اس کی بات کو لینا چاہیے, یہ تو اس کی اپنے خیالات ہیں, یہ حکومت امریکن گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے. یعنی ہم ابھی بھی اس پہ بات نہیں کر رہے کہ یار جو وہ کہہ رہا ہے کیا ہم رانگ سٹانس پہ تو نہیں کھڑے ہوئے, یا ہم اس کو جسٹیفائی کیسے کریں گے. ہم اس کو دیکھیں, ایک عام آدمی, ایک عام امریکن بھی اگر ٹویٹ کرتا, میں تو اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ رچرڈ گرنیل نہیں, ایک عام آدمی بھی اگر ٹویٹ کرتا, ایک عام امریکن, عام برٹ, عام جرمن, عام کوئی بھی چائنیز یہ ٹویٹ کرتا کہ پاکستان میں ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور عمران خان کو غلط رکھا ہوا ہے جیل میں, بوگس کیسز میں فری عمران خان, تو پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے تھی کہ یار اس کا آرگومنٹ کیا ہے, اس کو کیا جواب دینا ہے, کہ ہم نے واقعی کہیں غلط تو نہیں رکھا ہوا, اور اگر غلط رکھا ہوا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہاں یار یہ بات تو صحیح کر رہا ہے, اور اگر وہ غلط کر رہا ہے تو ہمیں پھر اپنا آرگومنٹ لے کے آنا چاہیے, بجائے یہ جسٹ ریزننگ کے ہمارا انٹلیکٹ کیا کہہ رہا ہے. ہم کہہ رہے ہیں یار یہ بندہ کون ہے, یہ ہوتا کون ہے, اس کی تو پرسنل لائف یہ ہے, یہ تو یہ ہے, یہ تو وہ ہے. مطلب لک ایٹ دس. یا ہم بدلنا نہیں چاہتے, یا ہم اپنے گریبان میں جھانکنا نہیں چاہتے. سو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. جب بھی یہ بیٹھ کے یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے. سو اول تو آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں, لیکن چونکہ ہمیں بات کرتے رہنا ہے, ہمیں اپ ڈیٹ ہوتے رہنا ہے, ہمیں اپ گریڈ ہوتے رہنا ہے, روز ہمیں بھی سیکھنا ہے کہ کس طرح ان چیلنجز کا, کیونکہ اتنے سارے کون آرٹسٹ ہیں جو روز بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے انٹرسٹ کے لیے, اپنے مفادات کے لیے پھر میڈیا ساتھ شامل ہو جاتا ہے. بڑے بڑے سمجھدار, کلیور, چالاک, پڑھے لکھے لوگ جن کے پاس بہت سارے انفارمیشن بھی ہوتی ہے, لیکن اپنے مفادات کے لیے جب وہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے تجزیہ کار گھماتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو اسٹریٹ فارورڈلی میڈیا کے اوپر وہ کھلا سٹانس لیتے ہیں اگینسٹ حقیقی آزادی, اور کچھ وہ ہیں جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم تو صرف تجزیہ دے رہے ہیں, ہم تو نیوٹرل ہیں, حالانکہ وہ ہے نہیں. تو وہ پھر آپ کو باقاعدہ فرق کر کے بتاتے ہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے, تو پھر وہ آپ کو صحیح تجزیہ دیتے. تو ایسا نہیں ہو رہا. سو کمنگ بیک, سوورنٹی, مداخلت, یہ ورڈز یوز کیے جائیں گے اور زیادہ یوز کیے جائیں گے. سو افسوس کی بات یہ ہے, آخر میں بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ بجائے ریئلائز کرنے کے, بجائے اینالائز کرنے کے, بجائے کریکٹ کرنے کے, بجائے اپنے گریبان میں جھانکنے کے, بجائے یہ فکر کرنے کے, سوچنے کے کہ ہم نے ایسی نوبت کیوں آنے دی. دینی اعتبار سے بھی دیکھیں تو اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایک غیر مسلم, ایک جو اللہ کو نہیں مانتا, وہ آپ کو بتا رہا ہے, جو کہ اس کے ماننے والے ہیں, جو عدل و انصاف, حق کا مالک ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کو حقوق دو, لوگوں کے ساتھ زیادتی مت کرو, مت لوگوں کو غلط جیل میں رکھو, مت لوگوں کے اوپر ظلم کرو, مت لوگوں کا قتل عام کرو. کتنی شرم کی بات ہے کہ پولیٹیکلی, سوشلی, مورلی, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, ہر لحاظ سے ہم ایک غلط سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور جتنا ہم اس کو ڈریگ کریں گے, جتنا ہم اس کو فائٹ کریں گے, ہم اتنا اور رسوا اور ذلیل ہوں گے. کیونکہ جب تبدیلی آتی ہے قدرت کی طرف سے, ہم ابھی بھی یہ سمجھ رہے ہیں, میں نے لوگوں کو کہتے سنا ہے میڈیا پہ کہ جی یہ بڑا پیسہ لگا ہے اور لابیسٹ, ان کو بھی لابنگ کرنی چاہیے. ارے بھائی, جب سورج نکلتا ہے, آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھتے کہ ایک اجل بھی ہوتی ہے کسی جھوٹ کے ختم ہونے کی,
کسی سچ کے واضح ہونے کی. جب وہ اجل آ جاتی ہے تو آپ کی لابینگ، آپ کا پیسہ کین ناٹ چینج اٹ. سو دس ناٹ گونا گو اینی ویئر. یہ اب آپ کا پیچھا نہیں چھوٹے گا اس سے، کیونکہ یہ اب جو ہے واضح ہو گیا ہے کہ جب رجیم چینج ہوئی تھی، سائفر آیا تھا، اس وقت کوئی اور پالیسی تھی باہر کی دنیا کی، اور بڑا واضح ہو رہا ہے کہ اسی لیے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ گئی، ان کو جیل میں رکھا گیا، اور تمام حقیقی آزادی مانگنے والے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی گئی. اب چونکہ وہ رجیم چلی گئی وہاں پر، سو اب جو نئی رجیم آ رہی ہے ان کی پالیسی کچھ اور ہے. وہ جنگیں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ عوام کو امپاور کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہ میڈیا کو اور زیادہ ایکسیس میں لانا چاہتے ہیں لوگوں کی. ان کے سلوگنز ہیں کہ یو آر دا میڈیا ناؤ، تاکہ وہ بائی پاس کر جائیں ان تمام چینلز کو، ان تمام لیئرز کو جو اپنے انٹرسٹ کے لیے دنیا کے اندر کانفلکٹس اور اپنے مفادات کو کے لیے پالیسیز بناتے ہیں. سو یہ کچھ پالیسی نظر آ رہی ہے. تو جب یہ پالیسی اور یہ والی رجیم آ رہی ہے تو آٹومیٹکلی اس کا انفلوئنس یہاں پر بھی آئے گا، بیکاز وہ تمام فالس نیریٹیوز، جھوٹی کہانیاں، وہ جب ہٹیں گی، چھٹیں گی، بادل چھٹیں گے جھوٹ کے، تو کیا ہوا تھا، کیا ایکچولی گڑبڑ کی گئی تھی پاکستان کے ساتھ، وہ سب واضح ہو جائے گا. سو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنی غلطی کو مان کے جلد از جلد چیزوں کو کریکٹ کر لیا جائے، تاکہ ہم کم سے کم پشیمان ہوں، کم سے کم ہماری شرمندگی ہو. ابھی بھی ہم چاہیں تو اپنے ملک کے اندر اپنے قوانین کے حساب سے اپنی خود مختاری کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے، اپنی عزت کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ہم چیزوں کو کریکٹ کر لیں، کورس کو کریکٹ کر لیں. جن کا حق بنتا ہے ان کو وہ حق دے دیں، تو ہمیں پھر دنیا کے اندر شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا. اور یہی لوگ آج جو آپ کو دشمن نظر آ رہے ہیں، یہی آپ کی ڈھال بن جائیں گے، جیسے پہلے ڈھال بنے ہوئے تھے. پاکستان زندہ باد.